बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट वकास अली नकवी और आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस। नाज़रीन, आज की वीडियो और आज का इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला है और मैं ये समझता हूं कि आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है इल्म की अहमियत। हमारी ज़िंदगियों में इल्म की अहमियत क्या है। मैं ये समझता हूं कि इस मौजू पे गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि बुनियादी तौर पे अगर हम इल्म सीखते हैं या इल्म हासिल करते हैं तो उसका बुनियादी तौर पे मकसद क्या है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं कि इल्म इंसान सीखता है तो उसका फ़लाँ मकसद होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इल्म की अहमियत क्या है। तो इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे हरीपुर की जानी मानी शख्सियत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मुख्तसर जो तारुफ़ जो मेरा दिल करता है कि मैं आप सबके सामने रखूं वो ये है कि प्रोफेसर साहब पिछले 27 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। 7 साल इन्होंने बैरून मुल्क भी दरस व तदरीस की और उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पे भी इन्होंने इसी प्रोफेशन को ज्वाइन किया। मैं आगे मज़ीद ये बताता चलूँ कि 2 दफ़ा इनकी जो सर्विसेज हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, सोशल सर्विसेज भी हैं, अपनी सोसाइटी को सर्व भी करते हैं और दीगर भी इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन मुख्तसरन ये कि ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी एक्सटेंड करते हैं और मुआशरे को सिखाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो इन्हीं सर्विसेज की बुनियाद पे 2 दफ़ा ये इंटरनेशनली भी अवार्ड के लिए नामज़द हुए हैं। 2 दफ़ा पाकिस्तान में इन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा गया। तो आज आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और इस मौजू पे बात करने के लिए इनसे बेहतर हमारे लिए कोई चॉइस नहीं थी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको इंसान ज्वाइन करता है, शायद उसमें पैसा भी बहुत सारा है, तो आपने टीचिंग का ही प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। फिर हम आगे चलेंगे कि आपसे हम सीखेंगे कि इल्म की अहमियत क्या है। जी वकास, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेशनल लॉ चैम्बर्स के जितने ज़िम्मेदारान हैं, एडवोकेट नईम ख़ान साहब और फिर आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो ये जो आपकी ज़िम्मेदारी है अदालत में, वो हम सब जानते हैं, समझते हैं कि वो बहुत मुश्किल काम है। उसकी जो तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके अंदर जो अदालत का काम होता है वो बहुत होता है। तो इस सब के अंदर ये सोचना कि हमने सोसाइटी को कुछ वापस भी देना है और कुछ ऐसा भी करना है, कुछ अपने हिस्से की शम्मा भी जलानी है, तो मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाक के नहीं इंतखाब के मामले होते हैं। अल्लाह ताला ने आप पर ये खुसूसी फ़ज़ल किया हुआ है कि आप इस तरह से सोचते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो ख़ास तौर पे आपका जो होता है, मेहमानों को भी बुलाते हैं, लेकिन जो लीगल हमारे जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आप आम आदमी के लिए आसान करके चीज़ें बयान करते हैं। तो मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और वही आज आपने ये सिलसिला दोबारा शुरू किया और मैं भी इंशाअल्लाह ताला जितना मुझसे हो सका इंशाअल्लाह मैं ज़रूर वक्त दूंगा। और आज के मौजू पर भी मैं समझता हूँ कि आपने एक आगाज़ ही ऐसा किया है कि जो है वो इल्म पढ़ना लिखना ये हम सब के साथ मुताल्लिक़ है। तो इस पे आपने, मैं समझता हूँ कि अहम मौजू का इंतखाब किया। देखिए, सबसे पहले तो आपने मकसद की बात की है ना, कि मतलब इसका मकसद क्या है। तो मकसद जो है वो देखें, अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ दुनिया को बनाने का, इंसान को पैदा करने का, अंबिया को भेजने का, इबादत का, हर चीज़ का मकसद बड़ा वाज़ेह किया। इल्म और तालीम के हवाले से वकास जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले देखें, हम कोई भी काम हम ज़िंदगी में बग़ैर मकसद के नहीं करते। उसका हमें पता होता है, अभी मैं कहाँ से आया हूँ मुझे पता है और मुझे अभी पता है मैंने कहाँ जाना है। आप कभी भी बैग उठा के बस स्टैंड पे नहीं जाते कि भाई चलो पेशावर जाता हूँ, ये चलो लाहौर जाता हूँ। ये तालीम पता नहीं हम ये किस दौड़ में लगे हुए हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। आप देखिए कि 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं, आप देखें पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये कमी हो रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, जब पाकिस्तान बना था 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, अब आपके पास जनाब अली 224-25 के करीब यूनिवर्सिटियाँ हो गई। आपके पास 55,000 आपके प्रोफेसर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा आपके उलमाए कराम हैं, 50,000 से ज़्यादा आपकी ये मदारिस हैं और 24 लाख के करीब आपके असातिज़ा कराम जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में, 17 लाख से ज़्यादा असातिज़ा कराम आपके जो हैं वो सरकारी स्कूलों में काम करें। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई। प्राइमरी स्कूल्स की तादाद और ये सारी चीज़ें आप देख लें।
اور باقی ٹیکنیکل ادارے آپ دیکھ لیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہر طرح کی ذلت و رسوائی ہمارے مقدر بنتی جا رہی ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ایک وہ بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں بطور مسلمان اگر آپ بات کریں تو پہلی وحی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، 6 دفعہ اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں آپ کو پڑھنے اور لکھنے کی بات کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 6 مرتبہ آپ کو. اور قرآن میں بار بار اس کا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے علماء ہیں. بار بار قرآن اس پہ ذکر کرے گا آپ کو. پھر احادیث میں آئیے، اطلب العلم من المہدی الی اللدم، یہ کوئی عمر نہیں ہے ماں کی گود سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سب کے اوپر جو ہے یہ علم جو ہے یہ اس کا یہ فرض ہے. اور حیرت ہے کہ تعلیم و تعلم میں ہے، تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. آج آپ اٹھا کے دیکھیے جناب علی، یہ ہم کہاں پر اور کیسے اور وہ آ گئے ہیں. تو وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس پروفیشن میں میرے مقاصد 27 سال ہو گئے ہیں، تو حقیقت اور سچ تو یہی ہے. ایک ایم اے کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، 7 بی ایڈ کیا، 7 ایم فل کیا، پتہ نہیں تھا، بس ایک شوق تھا پڑھنے کا. تو پہلا ایم اے مکمل کرنے کے بعد ہی اگلے دن جو اب اچھا بڑے مزے کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں نا کہ تعلیم کو ہم نے یہاں تک کیسے پہنچایا. میں نے عربی میں پہلا ماسٹرز کیا تھا، اور رزلٹ آنے کے بعد میں انگریزی کا استاد تھا اگلے دن، اور سائنس کا استاد تھا ایک اسکول میں. تو یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا مذاق کیا. تو وہ کرتے 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 جب تھوڑا سا شعور آیا، سمجھ آئی، تو پھر اس کے بعد مواقع بہت تھے، لیکن پھر میں نے اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں میں نے اس کو اختیار کیا، اور اب میں اسی کو لے کے ساتھ چلتا ہوں. سر کیا بات، بہت اچھا. سر یہاں پہ میں آپ کو بھی ایک اپنی بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں اس پہ ہم مزید بھی آگے چلیں گے، کہ آپ نے بات کی کہ رزلٹ نہیں آ رہے، اتنے سارے اساتذہ ہیں، علماء کرام کی تعداد نہیں ہے. تو یہ ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی، ابھی میں LLB کر رہا تھا، اور اس دوران مجھے ایک پرائیویٹ اسکول سے کال آتی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے اسکول میں ٹیچنگ کریں. اور میں نے کہا جی میں تو لاء تو ظاہر اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ تو کالج یا یونیورسٹی لیول کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے کون سا سبجیکٹ دیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بایولوجی اور کیمسٹری کا سبجیکٹ دیں گے. تو یہ اس چیز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رزلٹ نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ریلیونٹ ٹیچر ہم اسکولوں میں پرووائڈ شاید اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال سر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع میں. علم، تعلیم، تدریس، ان میں سر فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے نا. دیکھیے میں علم جو ہے آپ بنیادی طور پہ تو جاننے کو کہتے ہیں، لیکن رب زدنی علما، اللہ یہ ہمارے تو علم میں بھی اضافہ فرما. اب اس میں بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں امی رسول کہتے ہیں، ان لیٹرڈ. ٹھیک. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یا صحابہ کرام سے کاتبین وحی سے، تو آپ نے نہیں کہا کہ بھئی آپ نے کیا لکھا ہوا. اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی بھی یہ نہ ذہن میں لائے کہ امی کا یہ مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ ان کو کچھ آتا نہیں، یا جہالت والا ماں. وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم ان کو دیے. لیکن میں جو بات یہاں پہ جو نقطہ جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس علم تھا، اور ہماری جو جتنی کتابیں ہیں، ہمارا پڑھنا لکھنا، یہ معلومات ہے. یہ بنیادی فرق کو سمجھ لیں بالکل کہ آپ کو کتاب سے معلومات ملے گی. علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یہ براہ راست نازل ہوتا ہے. اچھا اس معلومات میں اس کو آپ علم میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ مطلب آپ کو تو استاد کہاں سے معلومات دے گا؟ اس نے تو آپ کو کتاب پڑھانی ہے جو اس کو دی گئی ہے، تو وہ علم میں کیسے کنورٹ ہوگا؟ اور علم بھی آپ کی منزل نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو، آپ کی منزل اگلی ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر میں مثال سے اس کی پھر تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے اب جو کتابیں ہیں ان کے اندر معلومات ہے. اچھا یہ معلومات ملتی کیسے ہے؟ اس کا منبع اور ذریعہ جو ہے، یعنی آپ عقل کے، اس کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی ہے. عقل چلتی ہے 5 سینسز کے اوپر. آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو، وہ تصویر بناتی ہے، وہ دماغ کو بھیج دیتی ہے، عقل کو بھیج دیتی ہے. اب آپ اگر آنکھ کو بند کر دیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو پھر وہ کیسے کرے گی؟ تو ہماری جو لیاقت کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ اس بچے کے نمبر بہت زیادہ ہیں، اس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے، تو اس کی ساری چیز تو اسی سے ہوتی ہے کہ وہ. اب ان معلومات میں اگر آپ کسی طرح احساس شامل کر لیں تو یہ علم میں بدل جائے گا.
ٹھیک ہے. ورنہ یہ آپ کی معلومات ہی معلومات رہیں گی. اور علم بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر علم میں آپ عرفان شامل کر لیں، یعنی آپ پہچان لیں، اور آپ کی وہ پہلی بات مقصد کی طرف آ جائے گی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ بھائی اس کو تو میں نے لے لیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بھی آ گئے، تو اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ عشق میں بدل جاتا ہے. اور عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ. عقل یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے دیں، عقل کہتی ہے کہ مجھے دیں، اور دل کہتا ہے کہ یہ بھائی میں نے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے. وہ تو دینے والے بن جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دینے والے بن جائیں، آنا شروع ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ عزتیں ملیں، تو آپ عزتیں لوگوں کو دیں. تو طریقہ اور اصول یہ ہے. اور معلومات، جوں آپ کتابیں پڑھتے جائیں گے، فرق اس کے اندر دیکھیے کہ آپ کی معلومات بڑھتی جائیں گی، اس کے ساتھ آپ کا تکبر بڑھتا جائے گا. ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک. جیسے جیسے آپ کے پاس علم آتا جائے گا، آپ کے اندر عاجزی آتی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جناب عالی کہ یہ علم جو ہے، یہ ہم کہ ان کتابوں میں سے ہمیں بہت زیادہ علم ہے. یہ علم نہیں آ رہا، یہ معلومات ہیں. آپ جتنا اس میں معلومات میں اضافہ کریں، آپ اتنا اپنے آپ کو بڑے پروفیسر، بڑے لائر، بڑے جج، بڑا آپ عالم، بڑا پروفیسر سمجھ لیں گے. اور اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو حقارت سے دیکھیں گے. تو یہ اس کے اندر بنیادی فرق ہے کہ ہمیں کیوں وہ چیز ہم اس کا حاصل نہیں ہو رہا. اور ایک چیز مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، بہت خوبصورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ضمناً ذکر کر کے آپ آگے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اینڈ رزلٹ کو دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ اینڈ رزلٹ کو دیکھیے. آپ مزید کتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، جتنا آپ نے کرنی ہے، ڈگریاں لیتے جائیں. آپ اس زوال میں مزید جو ہے وہ دستے جا رہے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم بچوں کو علم کیسے دے سکتے ہیں. معلومات تو اپنی جگہ پہ ہیں، علم کیسے دے سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات سر، بہت خوبصورت. اچھا سر، تعلیمی میدان میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے اسکولز بھی بن گئے ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، سرکاری اسکولز بھی ہیں، کالجز، یونیورسٹیاں. تو طلباء و طالبات کی بے شمار تعداد ہے، لیکن نتائج اس طرح سے نہیں آ رہے. تعلیمی میدان میں سر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مطلب کہاں پہ غلطی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وقاص، یہ میں سمجھتے ایک اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے. آپ کسی بھی ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے، آپ مدرسوں اور وہاں سے شروع کر لیں. جی جی. تو اس کا جو ہے وہ جو نتائج اثرات ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہب جو ہے، یہ تو جوڑنے والے تھے، داخل کرنے والے تھے دین میں. آج ہم نکالنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں. یہ اس کے اثرات ہیں. آپ پرائمری اور اس کے کسی بھی بچے کو بلا لیں، جو اچھی پوزیشن والے بچے کو اسکول کے بلا لیں، آپ اسے 2-3 باتیں کروا لیں، وہ نہیں کر سکے گا. اپنے ہری پور میں میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بینک مینیجر ہیں. انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے 5 بچے اگر آپ دے دیں، فیمیل بھی ہوں، کچھ انٹرنشپس ہیں، کچھ پیڈ انٹرنشپ ہے اور جاب بھی ہے. آپ یقین کریں وقاص بھائی، مجھے بڑی سخت شرمندگی ہوئی. میں نے جس بندے کو بھجوایا وہاں پہ، تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، مطلب کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور میں آپ کو آج سے 14-15 سال پہلے کے بعد اب یہاں کھڑے ہیں، میں ہری پور کے معروف اسکول میں بچوں کا داخلہ کروا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی یونیورسٹی سے جو بچہ آتا ہے وہ تو ہمیں بڑی سخت شرمندگی ہوتی ہے. ابھی یہ حال ہی 1 سال پہلے کی بات ہے. تو 13-14 سال میں ہم جو ہیں وہ یہیں سے آئے ہیں. اب آئیے ہائر ایجوکیشن کی طرف. میں اسکولوں کا بھی آپ کو، یونیورسٹی کا بھی بتا دیا، مدارس کا بھی ذکر کر دیا ضمن. DW نیوز کی رپورٹ ہے، حال ہی میں ابھی آئی ہے، کہ پوری دنیا میں فیک ریسرچ کرنے میں، جھوٹی ریسرچ کرنے میں، ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کرنے میں تو ہمارا دوسرا نمبر ہے. یہاں پہ کھڑے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دوسرے نمبر پر ہم کیسے آ گئے ہیں. پھر میں نے اس پہ اخبار میں لکھا بھی، تو سعودی عرب اس میں پہلے نمبر پر ہے اور ہم اس میں دوسرے نمبر پر ہیں. آپ پہلی 500 یونیورسٹیاں اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں کسی رینکنگ میں آپ کے نہیں ہوں گی. ہمسایہ ملک کی ہوں گی، چین کی ہوں گی. اور آپ ایشیا کی یونیورسٹیوں میں اٹھا کے دیکھیں رینکنگ میں، وہ جناب علی آپ ریسرچ کے نام پر وہ میں کہتا ہوں کہ جھوٹ اور جمع تفریق کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی لمحہ فکریہ ہے سر کہ جس مذہب کی سب سے مقدس کتاب کا آغاز اقرا سے شروع ہو رہا ہے اور اس مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ سر. آپ خود بھی ٹیچر ہیں جی، تو اس سارے معاملے میں آپ استاد کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ایک مثال سے ہی کہنے کی وہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ مطالبہ کرنا کہ استاد کو عزت دو، عزتیں مانگنے سے نہیں ملتی ہے، کمانے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں خود استاد ہوں جناب، 27 سال سے میں یہ کام کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں اس لیے عزت دیں کہ جو بھی انسان عظیم بنتا ہے وہ استاد کی وجہ سے بنتا ہے. وقاص بھائی آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس ملک میں، اس ضلع میں، ہمارے اس شہر میں
کتنے فیصد لوگ ہیں جو عظیم بنتے ہیں. آپ مجھے پاکستان کے عظیم لوگوں کا نام بتائیں. 5 سے 4% لوگ بھی آپ کہیں کہ وہ کامیاب ہیں صحیح معنوں. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 سے 5% لوگ معاشرے کو دینے کے لیے میں 10 لاکھ سے ہماری تنخواہیں شروع ہوتی ہیں اور سرکاری اسکولوں میں لاکھ روپے تک ہم تنخواہیں لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں معاشرے کو 4 سے 5% لوگ دے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہے. مجھے جواب دیجئے ان 95% لوگوں کے بارے میں جو معاشرے کا ناکارہ حصہ بنے ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے بنے. ٹھیک ہے. میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا, میں نے اس طرف بھی تو دیکھنا ہے. بالکل. اب دیکھیے دس از ویری انفارچونیٹ, اگر آپ کے ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, جلوس نکال رہے ہیں تو ان کا نعرہ ہے ساڑھا اک اتھے رکھ. وکلاء کا نعرہ ہے ساڑھا اک اتھے رکھ. بابو ہیں تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے, نرسیں ہیں تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے. ایک استاد جب یہ کہتا ہے نا کہ میرا تعلق پیغمبرانہ پیشے سے ہے, کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کے ساتھ میرا تعلق ہے, تو میں جلوس نکال کر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ساڑھا اک اتھے رکھ. 5 دن ہماری تنخواہ لیٹ ہوتی ہے اور ہم یونیورسٹی کے پروفیسر عطار روڈ کو بند کر کے, وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, ایک وی سی آ رہا ہے ایک دوسرا جا رہا ہے, 5 دن ہم سے صبر نہیں ہوا, ٹرکوں کے اوپر ہم چڑھ گئے ہیں. جناب علی جس نے بھی اساتذہ کی یونین بنائی ہوئی ہے, مجھے آپ بتائیے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ انٹرسٹ آف فیکلٹی, بینیفٹ آف فیکلٹی. آپ نے فرائض کی بات آج تک کی ہے. بالکل آپ نے کہا ہے کہ بھائی میں نے یہ دیکھیں, یہ ہر آدمی, آپ یہ کام کر رہے ہیں, ڈرائیونگ آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, یہ اور جو بھی کام ہے ہم چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں. استاد ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ایک پیشن ہے جناب علی, ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. ایک آدمی نے معاشرے کی قسمتیں بنانی ہے, ایک ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس کو کس درجے پر جناب علی, یعنی کسی جو اساتذہ کی یونین ہے, جی اس بات پہ جلوس کبھی بھی نہیں نکلا کہ فلاں اسکول نے پراپرلی ڈیلیور نہیں کیا, ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. یعنی کہ اس حوالے سے جس پہ ان کا بنتا بھی ہے کہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ جلوس اگر نکالتے ہیں تو اس بات پہ نکالیں کہ فلاں اسکول نے ٹھیک سے ڈیلیور نہیں کیا, یا وکاس تعلیمی ہماری پستی کا شکار ہے, یا فلاں اسکول میں بنیادی جو سہولیات وہ نہیں ہے, ٹیچر پورے نہیں ہیں. آج ہم اس کے لیے جلوس تو یہ ذاتی انٹرسٹ کے لیے جلوس نکلتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس کا رزلٹ یہی. تو سر یہ تو جتنا میں سمجھاؤں کہ یہ تو ہم شدید قسم کے علمی زوال کا شکار ہیں. اس سے نکلنے کی کیا صورتیں ہیں سر؟ یہ اس سے پہلے میں ایک اور چیز کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ اب مسائل ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسائل نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. مسائل ہوں گے. اس کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ میز پڑی ہوئی ہے, تو اب اس میز کو نہ درد ہوتا ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ اس کو اور کوئی تکلیف ہے. جب اس کو بھوک لگنے لگ جائے ہمیں حیرانگی ہوگی, ہم حیران ہوں گے. تو جناب علی ہمارے مسائل بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ حد درجے کی حیران ہونے کی بات ہوگی. لیکن مسائل کو مسلسل رہنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے نا. ادھر آپ پڑھ بھی لیں, لکھ بھی لیں, سارے کام بھی کر رہے ہیں, اور ادھر آپ کے جناب علی مسائل جو ہیں وہ کم بھی نہیں ہو رہے ہیں. اور تعلیم کا تو کام ہی ہے جناب علی معاشرے کو آپ نے ایک ایسا ذمہ دار باشعور انسان دینا ہے کہ جو کم از کم مزید اضافہ تو نہ کرے. آپ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لڑکے لوگ آ رہے ہیں ڈگریاں لے کر جناب ہمیں نوکریاں دیں, یہ تو مزید اضافہ کریں. تو یہ زوال سے نکلنے سے پہلے اوقات میں جو ہمارے تعلیمی نظام میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں, اس نے مسئلوں کو حل کرنا تھا. مثال کے طور پہ دیکھیں, انسان چلتے چلتے گر جاتا ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرے رہنا پرابلم, آپ کے پاس اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اٹھیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں یہیں پہ ٹھیک ہوں جناب, وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہوں, تو کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں ہمارے تعلیمی نظام سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زوال سے کیسے نکلیں گے, تو ہمیں اس طرف سے توجہ کرنی ہوگی کہ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام کا یہ ہے. میں تو 4 اپنے 27 سال کے اس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بنا پا رہے. بالکل آپ جناب علی دیکھیں نا, آج سے 78 سال پہلے ایک قوم کو زمین کے اس ٹکڑے کی ضرورت تھی. آج زمین کے اس ٹکڑے کو قوم کی ضرورت ہے. آج یہاں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, پارٹیوں والے اور مسلمان غیر مسلم, ہر کوئی, خان, چودھری, گجر, ملک, عوان سب موجود ہے. اب سچا پاکستانی, ایک سچا ہمدرد انسان آپ کو ملتا ہی نہیں جناب, ڈھونڈے سے نہیں ملتا. تو ایک اگر بیکن ہاؤس فار ایگزامپل اسکول سے, سٹی سے اور روٹ سے ایک بچہ آ رہا ہے, ایک مدرسے سے آ رہا ہے, یہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے, آپ قوم کیسے بنائیں گے؟ تو یہ پہلا میں سمجھتا ہوں اس کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں میری راکس رائے میں دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی نئی بات بتانے نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کو ایکسچینج ہمیشہ بڑی مشکل ہوتی ہے, ایکسیپٹ کرنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں وقاص, آپ منزل پر نہیں پہنچ رہے, تو آپ راستہ تبدیل کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں, دیکھیں آپ لائر تبدیل کرتے ہیں, آپ ڈرائیور تبدیل کرتے ہیں. یہ تعلیمی نظام ہمیں کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا. آئیں جناب علی, ہم اس کو تبدیل کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے. بالکل
آئے بھائی اب آپ اس چھوڑیں ڈگریوں کو, آئیں آپ علم کی طرف آتے ہیں. آپ یونیورسٹیز کا کام ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ لنک کریں. مطلب یونیورسٹی آف ہری پور اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ 15 سال سے موجود ہے, ایگریکلچر کو کیا بینیفٹ دیا آپ, انڈسٹری کو آپ نے کیا دیا, سوسائٹی کو آپ نے کیا دیا. اصل چیز تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ڈگریاں تقسیم کر لیں اور آپ کے پاس 3000 اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس اتنی بلڈنگ ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا ہے, ہم نہیں مانتے. یہ تو کھانے بھی کھاتا ہے, بازار میں بھی پھرتا ہے. ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباء, ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے کہا وہی ٹھیک ہے. اور اقبال نے بڑی خوبصورت اس وقت فرمایا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ نئی بات کریں گے تو یہ آپ کو جناب علی روک دے گا. تو جناب علی یہ اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے اندر یہ کہ آپ کو سوال نہیں کرنے دیتے, سوال کا کلچر نہیں ہے. ہم عربی میں کہتے ہیں المسألۃ نصف العلم, انگریزی میں کہتے ہیں only bad question is an unasked one. برا سوال وہی ہے جو آپ کرتے نہیں ہیں. لیکن ادھر اگر آپ نے مدرسے میں اپنا مسجد میں سوال کیا تو بھی آپ کے لیے خطرہ ہے, اور اگر آپ یونیورسٹی میں سوال کرتے ہیں تو آپ کو کہیں گے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, زیادہ باتیں نہ کریں اور آپ جا کر یہ خود ہی کریں. تو یہ سوال نہیں کرنے دیتا, وہ کرٹیکل تھنکنگ بچوں کے اندر آتی نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا ہے یہ لکھیں, یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے کیوں لکھا ہے. تو جناب علی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ سیکھ نہیں سکتے. بالکل صحیح. میری رائے میں اس میں ایک اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقاصد کا آپ کا تعین نہیں کرتا. یہ آپ کو کوئی بہت بڑا مقصد نہیں دیتا جس تک آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا مقصد دیتا ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے اور نوکری کرنی ہے, تو وہ بندہ وہاں پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے. اکبر الآبادی نے بہت پہلے فرمایا تھا ہم کیا کہیں اب آپ کیا کارے نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن لی اور مر گئے. آج ہم جان دینے کو تیار ہیں ایک سرکاری نوکری کسی طرح ہمیں مل جائے جناب علی اس کے لیے. تو جس معاشرے میں تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا ہو وہاں صرف نوکر پیدا ہوتے ہیں, وہاں رہنما پیدا ہوتے ہیں. وقاص میں تقریباً آدھی دنیا گھوم کر آیا ہوں, خدا کی قسم جب آتا ہوں روتے روتے لکھتا ہوں اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. بھائی یہ یہاں بیٹھ کے نہیں ہوتا, میں دیکھ کر آیا ہوں, لیکن یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے. اس درجے ان بچوں میں ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کے انرجی ہے, پوٹینشیل ہے, اچھا وقت ہے ان کے پاس, اچھا ان کے پاس بہت بہترین سوچ ہے, آئیڈیاز ہیں, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور میرے سامنے ہزارہ یونیورسٹی میں تھا, مہینہ تک بند رہی, ادھر کتنے عرصے بند رہی, ابھی ریسنٹلی پولیس آئی بھی تھی. بچوں کو کرنے کو کچھ نہیں ہے, وہ اس بات پہ لڑتے ہیں بھائی تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو, تم اس کو کیوں دیکھ رہے ہو, کرکٹ کا میچ کا بال اس کو لگا. تو جب تعلیمی مقصد آپ کا کوئی کام نہیں دیتا نا وقاص بھائی, اس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے, تو پھر آپ کا ہر بندے کے کام میں کام ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں وقاص سامنے دیکھیں, یہ عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہوئے, وقاص کو یاد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی میرے پاس 10 منٹ ہے اور میں نے آپ سے ملنا ہے. 10 منٹ میں آپ وہاں پہنچیں گے, وقاص میں آپ کو روکوں گا آپ رکیں گے نہیں, میں گالی دوں گا آپ مسکرائیں گے, میں پتھر ماروں گا آپ جان بچائیں گے, بیکاز یو ہیو گاٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو. یار جب کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو یہی مسئلہ ہوگا. ایک اور اگر آپ اجازت دیں 2-3 مسائل اور بھی ہیں. لیکن ایک ہماری جو دقیانوسی ہے, ہم اس سے باہر نہیں آنا, ہم نکلنے کو تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے, میں آپ کو یہ سولر سسٹم کی اگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا ہے جناب علی, کلاس میں گئے, جا کے بیٹھے, پورا نظام ہوا, ٹیچر آئی, بورڈ کے اوپر اس نے بنایا بھی, سمجھایا بھی, ہم نے لکھا بھی, اگلے دن اس نے ہوم ورک بھی چیک کیا, پھر ہم نے مار بھی کھائی, تو پھر ہمیں سمجھ آئی لونر ایکلپس ہے اور سولر ایکلپس, یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آئی, پورا اس میں ہفتہ لگا, پھر ہم نے لکھا بھی. آج کا بچہ اس کو صرف اور صرف 20 سیکنڈ میں 1 منٹ کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ سولر سسٹم, وہ اس کو سولر ایکلپس اس کو سمجھ آ جاتا ہے. لیکن ہم کیوں اس کو اب چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اس کو اسی طرح مار رہے ہیں جی, لرن دا نیم آف 7 کانٹیننٹس, تو وہ اسی طرح کر کے نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ. یار اس کو جو چیز وہ وہاں سے ہو سکتی ہے اس کو وہاں سے کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر ایک یہ ہے جی, میں سمجھتا ہوں وقاص بھائی کہ دیکھیے جو قانون کھیلتے ہیں نا, انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا. جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے نا, وہ قانون کے اندر ترمیم بار بار نہیں کرتے کہ ہم قانون بدلا رہے ہیں. مثال کو بھی یونیورسٹیز کے ابھی تک سیمسٹر رولز ہی سیٹ ہو رہے ہیں. یار آپ کسی ایک یونیورسٹی کے لے لو. میں اینول سسٹم کا پڑھا ہوا ہوں, دیکھیں اینول سسٹم میں پتہ نہیں ہوتا پیپر کہاں سے آیا, کہاں جا رہا ہے, کس نے چیک کیا. آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایماندار قوموں سے آپ سیمسٹر سسٹم لے آئے ہیں. اب آپ نے ٹیچر کے ہاتھ میں ایک بچے کے 100 نمبر دے دیے ہیں, تو اب جناب علی اقربا پروری بھی آئی ہے, ہیراسمنٹ بھی آئی ہے, اب جناب علی اس میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کو نمبر ملتے ہیں. بالکل ایماندار قوموں کا سسٹم تھا وہ آپ نے. دوسرا دیکھیں آپ نے کیا کیا, اب آپ
پورے صوبے میں آپ ایس ایل او چل رہے ہیں. آپ دیکھیے ہری پور کے گورنمنٹ اسکول میں میل ٹیچر جس کو ہاتھ نہیں لگاتے, فیمیل بیچاریاں مجبور ہیں, وہ لکھتی رہتی ہیں. میں ایک اسکول کے بچوں سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی ایس ایل او کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اصلاحات تعلم ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا اس کا ترجمہ ہو گیا, یہ ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں نے کہا چلو آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے بیٹا, سمجھ کے پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم پیپر دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے نقل کر کے پیپر دے دیا, آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ نوکری کریں گے. میں نے کہا میں بھی تو نوکری کروں. مطلب اور مقصد کیا؟ اور اب یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ جی ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ جو سیکٹر کو ملا کے اسکول چلائیں گے. ویسٹ میں ایسے چلتا ہے. آپ اپنی بیسکس تو سیٹ کریں. بالکل. میں پیغام پاکستان پہ پورے اس میں اسپیکر ہوں پورے پاکستان میں. جی تو میرا جو ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیڈرشپ پہ, اسٹریس مینجمنٹ پر, ایک ہوتے ہیں اسپیکر ہمارے ساتھ کور ہیومن ویلیوز, یعنی بنیادی انسانی اقدار. آج 78 سال کے بعد آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سچ بولیں, ایک دوسرے کا احترام کریں, صفائی کا خیال کریں. تو آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, 78 سال کے بعد ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جناب علی آپ اپنی بیسکس ٹھیک کریں. قانون آپ کوئی بھی لے لیں, بالکل آپ کا توجہ ہے جناب علی ہم یہ تعلیمی نظام. ابھی دیکھیں ایچ ای سی نے کہا کہ جس نے بی ایس کیا ہے وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. بالکل 1 سال کے اندر وہ دراز کر کے نیچے گر جائے. کل بھی ہم بات کر رہے جی, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کلاسز شروع کیسے کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اگلا مسئلہ میں دیکھتا ہوں اس میں تربیت نہیں. جیسے میں نے اپنی بات کی, ادھر سے میں نے ایم اے کمپلیٹ کیا, ادھر سے میں ٹیچر ہوں. اب میں نے بڑی کوشش کی 14 پرنسپلز آف افیکٹو لیڈرشپ پہ. میں نے ہری پور کے تمام ٹیچرز کو جو ہے میں نے وہ کروایا ہے, کورسز کروانے کی کوشش کی ہیں. ایک دفعہ ڈی او صاحب کے پاس میں گیا, انہوں نے کہا اٹھائیں یہ لیپ ٹاپ یہ پرائیویٹ اسکولوں میں لے کے جائیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولز میں میں نے کہا جی ہمارے سارے ٹیچر ٹرین ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ اقبال فرماتے ہیں نا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس یہاں جاتا رہا. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہمارا نقصان. تو اس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کیا پڑھاتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کیا نہیں کرتا ہوں, وہ جناب علی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بھی کہ ہمارے اہداف کا تعین نہیں ہوا مجموعی طور پہ. اب ایک پرائیویٹ اسکول کے آپ غور کریں, سننے والے بھی, جتنے آپ پرنسپلس کو جانتے ہیں تو ان کی خاص فکر ہوتی ہے. کوئی اسلامی ہے, کسی کا حلیہ کیسا ہے, کوئی کیسے ہے, کوئی ماڈرن ہے. تو وہ والی فکر ہر ٹیچر کو لازم ہے کہ وہ ان کی فکر کو لے کے چلے گا. سرکاری اسکولوں میں ہر ٹیچر آزاد ہے, اس نے جو کلاس میں جا کے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ وہ ہے. پھر ہمارے ہاں جو ہے یہ بجٹ کا معاملہ ہے, یہ بڑے سرکاری اسکولوں میں پرابلمز ہیں. تعلیم ہماری ترجیحات میں شامل نہیں تھی, بنیادی سہولیات نہیں ہیں. ہم نے 1947 سے لے کر اب تک ابھی 2 کروڑ اور 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ان کو میں 2 طرح سے کہتا ہوں, یہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور جو اسکول جا رہے ہیں کالج وہ آؤٹ آف لرننگ ہے. تو یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے 50,000 اسکول بنائے ہیں تقریباً پچھلے 78 سال میں. اگر آپ کو 2 کروڑ اور 30 لاکھ بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے تو آپ کو 55,000 مزید اسکول چاہیے. آپ بتائیے کہ یہ 55,000 اسکول کیسے بنائیں گے؟ تو ہم وکاس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں جو اس کا حل کیا ہوگا, دیکھیں جی 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک اس کو ہم کثیر المیعاد اور طویل المیعاد, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کو پلان کرنا ہوگا. اور لانگ ٹرم پلاننگ میں تو یہی ہے کہ آپ نے جناب علی اس کے اہداف کا تعین کرنا ہوگا. تعلیمی اہداف آپ کے کیا ہیں, آخر آپ چاہتے کیا ہیں. اور شارٹ ٹرم یہ کہ میں بطور استاد جو ہے کم از کم میں یہ کر لوں کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو ذرا دیکھ لوں. اور والدین جو ہماری بات سن رہے ہیں وقاص, ان کو چاہے خدا کے لیے یہ بچے آپ کے گھروں میں پیدا ہو گئے, آپ ان کے مالک نہیں ہیں. ہر بچہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, ہر بچہ انجینئر نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو اون کر کے ان بچوں کا بچپن نہ مارے. میں نے خود نیوز میں دیکھا تھا کراچی میں 100 بچوں کو تقریباً اسپتال لے کر آئے تھے, ان کی کمر میں درد تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی کمر, کیونکہ بیگ بہت زیادہ بھاری تھے. اب آپ بڑی سختی کرتے ہیں, آپ بلا وجہ ان کو ڈانٹتے ہیں, بلا وجہ ان کو مارتے ہیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں. ہم پڑھ گئے نا بکاز ایپل اور بی بال میں نے ٹاٹ والے اسکول میں گریڈ 6 میں شروع کیا تھا. 7 سال میں نے امریکن, برٹش اور کینین, ملیشین, ٹرکش میرے اسٹوڈنٹ تھے. میں نے انگریزی میں اسلامیات پڑھی ہے 7 سال. یار ہم پڑھ گئے ہیں تو یہ بھی پڑھ جائیں گے. تو خدا کے لیے آپ تھوڑا سا اس طرح کریں, ان بچوں کو اون کر کے اور ان کی جو صلاحیت ہے ان کو نکھارنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ اس سے نکلیں گے. اور دنیا مطلب جو سٹینڈرڈز ہیں, سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, فار ایگزامپل اسلامی ملکوں میں, آپ ملیشیا کی میں خود دیکھ کر آیا ہوں, انڈونیشیا دیکھ کر آیا ہوں, ترکی ہے, ایران ہے, آپ ان لوگوں کی دیکھیں تعلیم کیسے ہے. تو وہ ملیشیا میں تو استاد کو کہتے ہیں مربی ہیں, استاد تو اس کو کہتے نہیں, تربیت کرنے والا ہے. تو وہ تربیت دیکھیں نا. اگر میں وقاص کو کہتا ہوں یار ایک 100 روپے چاہیے, تو کم از کم آپ کے پاس تو 1000 ہوں گے تو آپ مجھے دیں گے نا. بالکل ادھر تربیت کرنے والا خالی ہے.
بالکل میری صحیح ہے. تربیت پہ جو سا ہونا چاہیے تاکہ میں کچھ دے سکوں. چاہے استاد چاہے وہ کیمسٹری پڑھا رہا ہے یا بایولوجی پڑھا رہا ہے تو تربیت پھر بھی اس کے جو بنیادی فرض ہے اس کا لازم ہے، لازم وہ یہی ہے. اچھا سر، آخری سوال میرا آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں، لیگل سوشل ایکٹیویٹیز ہم آپ کی دیکھتے رہتے ہیں، آئے روز نئے موضوعات میں ہم آپ کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں. بلکہ میں یہاں پہ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بنی گالہ میں آپ ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملٹی میڈیا پہ آپ، اگر میں ٹھیک ہوں تو ملٹی میڈیا پہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں. تو سر یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اتنی ساری آپ کی جو مصروفیات ہیں، یونیورسٹی کو بھی ٹائم دینا، سوشل ایکٹیویٹیز، اسکولوں میں جا کے آپ سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی، تو کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک، جو احسان اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ واپس کریں. دیکھیں میں جتنی باتیں کی ہیں اگر آپ کو ڈفرینٹ لگتی ہیں تو اللہ گواہ ہے، نہ کسی کتاب میں پڑھی ہیں نہ کسی استاد نے سکھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ قدم اٹھاتے ہیں. اب یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ واپس سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم سب پہ لازم ہے. اور یہ سوال وقاص کوئی ایسا انٹرویو، کوئی ایسی بات نہیں جس میں یہ سوال نہ ہو کہ آپ مینیج کیسے کریں. دیکھیں یہ ساری ترجیحات کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ہی ہے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے زندگی کتنی ہے، صحت کتنی ہے، اور آپ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ واپس کریں. دیکھیں بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے یونیورسٹی کی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اخبار ہے، اس کے بعد ریڈیو ہے، ٹی وی کو بھی مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا آج آپ کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات ہیں، ہر روز ٹاک، ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں ٹاک ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اپنی بساط کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح بھی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو کروں. اور میں یہ تمام سننے والوں کو، وقاص آپ کو بھی، آپ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا مینیج کریں گے. اللہ گواہ ہے کہ شام کو میرے پاس بڑا کھلا ڈلا ٹائم بھی ہوتا ہے اپنی فیملی کے، بچوں کے لیے میرے پاس ٹائم، اپنے لیے واک کرنے کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، ہر چیز کے لیے میرے پاس ٹائم، کھلا ٹائم ہوتا ہے. تو بس یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور کچھ آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ جس محفل میں میرا ذکر کریں گے اس سے اچھی محفل میں آپ کا ذکر کروں گا. ایک قدم آؤ گے تو 10 قدم چل کے آئیں گے تو بھاگ کے آؤں گا. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ یونیورسل چیزیں ہیں. تو آپ سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کی وہ شمع جلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. سر انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے چیمبر میں زحمت دیتے رہیں گے سر. اب سر آخر میں 1 منٹ کے لیے آپ قوم کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو سر پلیز. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. میں دوبارہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی جی، ترجیحات کا تعین کریں، اپنے مقاصد لکھ کر رکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں، پھر شام کو دیکھیں کہ آج میں نے وہ حاصل کیا یا نہیں کیا. انسان اور جانور میں بنیادی فرق جو ہے نا، ایک تو یہ احساس کا ہے، بکری کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا سامنے والی بکری کس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو خدا کے لیے آپ مقاصد کا تعین کریں، وہ احساس کے ذریعے کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد تو سارے محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ اسی حساب سے کوشش بھی کریں. جب آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا، یاد رکھیں یہ پہلا فرق میں نے بتایا انسان اور جانور. دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا تو آپ کچھ سیکھیں گے. مثال کے طور پہ میں نے یہاں سے پیدل جانا ہے ابھی اسلام آباد، تو میں میپ بھی لوں گا، لوگوں سے بھی پوچھوں گا. مقصد ہے نا، لرننگ ہو رہی ہے، بار بار پوچھوں گا، بار بار رکوں گا. اب میرا مقصد کوئی نہیں ہے، سارا دن یہاں پہ بیٹھے رہیں. تو خدا کے لیے مقاصد کا تعین کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم سب سے اس کا سوال ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ ہم سب سے اس کا سوال ہوگا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا کہ میں نے بس آپ کو ایسے ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم نے آپ کو ایسے ہی بنا دیا، آپ نے واپس نہیں آنا ہمارے پاس. تو جناب علی واپس بھی جانا ہے، ہر چیز کا جواب بھی دینا ہے، تو تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کی پوری جو پروفیشنل یہ لیگل لا چیمبر ہے، اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، نعیم صاحب آپ کا، وقاص بھائی آپ کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مساعی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے، اور یہ سلسلے اسی طرح قائم دائم. تھینک یو سر، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب کا شمار میری بھی فیوریٹ پرسنالٹیز میں ہوتا ہے. میں جہاں پہ اور بھی میری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. بے شک وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، میں لائر ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب جتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے بہت بڑا فین ہوں. انشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے اس چینل پہ اس کے بعد بھی دیکھیں گے. بہت سارے اچھے اچھے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.